गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। पंजाब असेंबली की तहलील को एक माह होने जा रहा है, लेकिन इलेक्शन की तारीख अभी तक सामने नहीं आ सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने जुम्मे के रोज तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इलेक्शन करने का हुक्म दे दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को भी 3 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ है। आज इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब से कल इलेक्शन के लिए मुशावरत का वक्त मांगा है, लेकिन लग ये रहा है कि मुशावरत के नाम पर सिर्फ वक्त जाया करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त एहतसाब के नाम पर इंतकाम की सियासत का नया बाब रकम हो रहा है। FIA ने आज ऑडियो लीक मामले पर साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमने FIA को शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी है, जबकि इमरान खान की गिरफ्तारी का मरहला भी बहुत जल्द आने वाला है। लेट्स वॉच इट। शौकत तरीन बज़ाहिर शरीफ आदमी हैं, उनको भी जो है उन्होंने बहकाया और उनके बहकाने में आके उन्होंने भी एक ऐसी हरकत की कि जिस हरकत की वजह से वो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता था। बहरहाल उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो गई है और FIA ने उनको अरेस्ट करने की इजाज़त मांगी थी, जो गवर्नमेंट ने दे दी है। इमरान खान के खिलाफ अदारे जो हैं वो तहकीकात कर रहे हैं और अनकरीब वो गिरफ्तारी का मरहला भी है जो है वो आने को है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी नशरियाती इदारे को जो इंटरव्यू दिया है वो अब ज़ेरे बहस है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद खान साहब अपने मौक़िफ़ से बदल गए हैं, लेकिन खान साहब ने जहां पर इस इंटरव्यू में ये कहा है कि साइफर एक हकीकत थी, उन्होंने ये बात की है कि अमरीका ने उनकी हुकूमत को नहीं गिराया। लेट्स वॉच दैट। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम कह सकते हैं कि इमरान खान ने रजीम चेंज के मामले पर उनका बयानिया बदल गया है, या अब उनके पास इंफॉर्मेशन आई है, या इंफॉर्मेशन पहले थी और वो समझते थे कि वो वक्त नहीं था बात करने की? व्हाट डू यू थिंक? मेरा ख्याल है कि बयानिया तो उनका तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि जो पहले दिन से बात कर रहे हैं बात भी उन्होंने वही की है। अब वो अलग बात है कि मीडिया इसको किस तरीके से कौन से हिस्से को उठा के कैसे प्ले करता है। बात यही की है कि पहले का ख्याल ये था कि सारा आइडिया ओरिजिनेट US में हुआ है और वहीं से इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है, तो अब उनका ख्याल ये है कि ओरिजिनेट वहां से नहीं हुआ और वो जल्दबाजी को इसका मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं कि यहाँ से तहरीक हुई और अमेरिका ने फिर इसको अमली जामा पहनाया। हालांकि उस वक्त भी आज भी बात तो कह रहे हैं कि साइफर भी मौजूद है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है इसके ऊपर, तो बयानिया तो उनका तब्दील नहीं हुआ। वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने ये तासुर दिया कि मैं एंटी अमेरिका हूं, ताकि मोस्ट प्रोबेबली उनको वहां से गो अहेड मिल जाए। मोस्ट प्रोबेबली इज दिस व्हाट ही इज सेइंग? जी, वो उनका कहने का यही मकसद था कि बाजवा साहब ने उनको कहा कि मैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतरी नहीं चाहता, मैं शायद ताल्लुकात की राह रुकावट हूं। और ये इमरान खान साहब ने बात की, स्टोरी भी आई थी बहुत पहले कि हुसैन हक्कानी साहब कोई कहा गया और उन्होंने फिर स्टोरियां लिखी और क्या क्या बात हुई, वो भी ऑन रिकॉर्ड है, सारा कुछ है इसमें। लेकिन देखिए, खान साहब ने पहले भी और फिर अब भी उन्होंने जो बात की, बात बड़ी सेंसिबल की। उन्होंने उसको भी कहा कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ नहीं चाहते, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं पाकिस्तान को भी एक बाइज्जत तरीके से ट्रीट किया जाए और एक बाहमी मफाद के मारे बात की जाए, और हम जंग में किसी के साथी नहीं बनेंगे, अमन के साथी बनेंगे। वो आज भी बात कर रहे हैं। चेंज तो उन्होंने नहीं किया अपना बयानिया। ये तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं अमेरिका के साथ लड़ाई चाहता हूं, ये तो वो उस वक्त भी कहते थे। बट क्योंकि मैं उन कुछ मीटिंग्स में थी जिस वक्त ये बातचीत होती थी जर्नलिस्ट के साथ, जिस वक्त खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जर्नलिस्ट उनको बार बार बताते थे कि शायद इसमें लोकल एलिमेंट ज्यादा है, पर उस वक्त खान साहब ये बात नहीं मानते थे। डू यू थिंक कि इसकी वजह ये होगी कि उस वक्त आर्मी चीफ सर्विंग थे? जी, एक पॉसिबल वजह ये भी हो सकती है, और दूसरी एक वजह जो मैं समझता हूँ जिस वजह से ये मामलात और बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जनरल बाजवा ने जब ये रजीम जब ये हुआ, NCM हुआ, उसके बाद पहले उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जब ऑफिसर से खिताब किया तो भी उन्होंने कुछ बातें की। फिर उन्होंने जब जर्नलिस्ट से खिताब किया, शायद रिटायरमेंट से पहले भी 5-6 हफ्ते उन्होंने पहले NDU में उनसे बातचीत की। और अब जो वो मुख्तलिफ जो चाहे वो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें जो किसी तरीके से अपनी बात बाहर कर रहे हैं, उसकी वजह से मेरे ख्याल ये जो
زیادہ باتیں اور باہر آ رہی ہیں. خان صاحب کو تو ایسا موقع چاہیے, جب جنرل باجوہ براڈ سائٹ پیش کریں گے تو ڈیفینیٹلی فائر کریں گے خان صاحب. بٹ جنرل صاحب, اگر if you don't mind my asking, کیونکہ آپ ظاہر انٹرنل آرمی لا سے بہتر سمجھتے ہیں, یہ لا آپ انٹرنلی کیا ہے فار سرونگ آرمی چیف یا ریٹائرڈ آرمی چیف, مطلب یہ میرا ایک کوشچن ہے کہ should he be talking to the media؟ دیکھیے ایک ٹریڈیشن رہی ہے پاکستان فوج کی, اور دیکھیے بہت سارے چیف ہمارے ریٹائر ہوئے ہیں. آف لیٹ دیکھیے جنرل رحیل ریٹائر ہوئے, انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی, حالانکہ جس وقت وہ سرونگ تھے تو میڈیا میں بڑی اچھی بات کرتے تھے. جنرل کیانی ریٹائر ہوئے اس سے پہلے انہوں نے کبھی بات نہیں کی. جنرل مشرف جب ریٹائر ہوئے, ڈیفینیٹلی چونکہ وہ اس وقت چیف بھی تھے, صدر بھی تھے, تو وہ بات چیت کرتے رہتے تھے. اور کسی حد تک آپ نے دیکھا جنرل اسلم بیگ مرزا نے میڈیا میں تھوڑا رہے, پریزنس رہے ان کی. لیکن اس کے علاوہ دیکھیے باقی جتنے بھی ہمارے چیف آرمی سٹاف ریٹائر ہوئے ہیں, جہیں کرامت صاحب ہیں حیات ہیں, جنرل کاکڑ حیات ہیں, کبھی انہوں نے اس قسم کی بات نہیں کی. ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ جب چیف آرمی سٹاف یا از دیر اے لا انٹرنل. میں نے جنرل رحیل شریف کو انٹرویو کی ریکویسٹ تھی سعودی عرب میں, ہم لوگ کا ایک جرنلسٹ کا پورا گروپ گیا تھا وہاں پر, اینڈ ہی واز ون آف دا ہوسٹ, اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے, ہم 2 سال تک تو میں بات نہیں کر سکتا. اس طرح کی کوئی لا ہے یا ٹریڈیشن ہے؟ جی لا تو یہ ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. ٹھیک, دیٹ از دا لا. لیکن میڈیا سے بات کر سکتے ہیں, انٹرپریٹ کر لیں. لیکن ٹریڈیشن یہ رہی ہے کہ چیف آرمی اسٹاف چونکہ ایک ایسے عہدے سے ریٹائر ہیں جب ان کے پاس پاکستان بھر کے تمام جتنے بھی جو معاملات ہیں, خفیہ ہیں, سب ہیں, ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے. پھر ان کا بات کرنا کبھی کسی اور کانٹیکس بھی ہو سکتا ہے, کبھی ایسی بات ہو سکتی ہے جو شاید اس وقت نہ کرے. عام طور پہ چیف آرمی سٹاف جو بھی ریٹائر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی راک ہے, جو بوٹ ہے اس کو راک نہ کریں, اور جس طریقے سے چلتی رہے. جو نئے چیف آرمی سٹاف جو اس وقت سرونگ ہے وہ معاملات کو سنبھال لیں. تو اس لیے ٹریڈیشنلی یہ بات رہی ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب اگر نہ بات کریں تو شاید اتنا طوفان نہ کھڑا ہو, لیکن جب وہ بات کریں گے تو پھر نیچرلی خان صاحب اس کا جواب دیں گے. رائٹ. خان صاحب تو سیاستدان ہیں, وہ تو دے سکتے ہیں, لیکن آئی کین سی کہ یہ کافی مشکل سچویشن ہے فار دا فارمر آرمی چیف and probably for the institution. If you allow me, I'll come to Ali Mohammad Khan Saab. Thank you so much for being on the program. Ali Mohammad Khan Saab, Imran Khan Saab یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ رجیم چینج کے پیچھے امریکہ نہیں ہے یا امریکہ کو مس لیڈ کیا گیا, تو ہم یہ بات تو اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ امپورٹڈ نہیں ہیں, پی ڈی ایم امپورٹڈ نہیں ہے, اب ایکسپورٹڈ ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بہت ہی نازک اور حساس معاملات ہیں فریہ صاحبہ. آپ کے بے شمار پروگراموں میں مجھے گفتگو کرنے کا, بات کرنے کا موقع ملا ہے. جب سے میں سیاست میں ہوں 8-9 سال سے 10 سال سے میں بے شمار ہزاروں پروگرامز میں آیا ہوں, لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ اس لحاظ سے بڑا حساس میں اس کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک رجیم چینج کا ہونا اور ایک حکومت کا اس طرح سے ختم ہونا, اور اس میں پھر ایک سپر پاور کا ذکر آنا, اور جس طرح پھر خان صاحب نے کل ذکر کیا فارمر آرمی چیف کا, تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا دیکھیں میرے خیال میں بجائے اس کے کہ اس پہ لگائی بجھائی ہو اور اس پہ الزام در الزام ہو, بہتر یہ ہے کہ اس کا ایک مناسب فورم پہ, اور وہ مناسب فورم سپریم کورٹ ہی ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرے, سو موٹو نوٹس لے. درخواست ہی ہم کر سکتے ہیں, بصد احترام ہی کر سکتے ہیں کہ معمولی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے, وہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک بیان خان صاحب نے جاری کیا, کچھ گفتگو جوید چوئی صاحب نے جو ہمارے وہ ہیں صحافی ہیں ان کی وساطت سے کوئی انٹرویو کے حوالے دیے چوئی صاحب نے جو انہوں نے فارمر آرمی چیف کے ساتھ کیے ہیں. تو وہ تو چیزیں جو ہیں وہ یا بیان ہے یا کسی کا آرٹیکل ہے, لیکن اصل میں جو بہت اوتھینٹک اور امپورٹنٹ چیز اس ساری کہانی میں ہے وہ سائفر کے معاملے پہ وہ 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہیں جو ٹاپ موسٹ فورم پہ ہوئے, جس میں جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی تھے, اور اسی میٹنگ میں جو ہے فارمر آرمی چیف جناب باجوہ صاحب بھی تھے, باقی بھی لوگ ذمہ دار لوگ موجود تھے, ڈیفنس منسٹر, ڈیفنس سیکرٹری, ایوری بڈی واز دیئر, فارم منسٹر, فارن سیکرٹری وہ بھی تھے. اور پھر جو دوسرا ہوا جو شہباز شریف صاحب کے نیچے ہوا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں فرق کیا تھا؟ فرق صرف یہ تھا کہ عمران خان اب وزیر اعظم نہیں رہے, اب جو رجیم چینج کے بعد
علی صاحب سائفر کو تو ہم کوشچن نہیں کر رہے. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں سائفر کے بارے میں سب سے پہلے بتایا گیا. اس پہ تو سوال نہیں اٹھا رہے. سوال یہ ہے کہ ایکسپورٹ کیا انفارمیشن ہوئی, واٹ واز دا فارمر آرمی چیف's رول, واٹ واز یو ایس ایز رول. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں یو ایس کا رول کیا ہے. میں اس کو اب بھی امپورٹڈ حکومت ہی کہوں گا. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے کل گفتگو کر کے وہ توجیہ بتا دی ہے وائس آف امریکہ کو کہ یہاں سے ایک چیز وہاں پہ گئی, وہاں سے پھر جو سائفر آیا ہے, سائفر کے جو الفاظ ہیں جس پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے, دیکھیں کوئی عام بات تو نہیں ہے نا جی. ایک سپر پاور کو آپ کی سب سے ٹاپ موسٹ سیکیورٹی پلیٹ فارم سے آتا ہے کہ اس کو ڈیمارش کرو اس ملک کو. بٹ ناؤ خان صاحب سیئنگ کہ اس لیے یہ بات کہی جا رہی تھی کیونکہ یہاں سے ان کو انفارمیشن دی جا رہی تھی کہ میں خلاف ہوں آپ کے. اس کی انویسٹیگیشن کی جائے, اس کی سپریم کورٹ کے لیول پہ انویسٹیگیشن کی جائے تاکہ جس کا جو رول ہے اس کے مطابق, کیونکہ یہ بات جو انیشیٹ ہوئی ہے اور کہاں سے انیشیٹ ہوئی, کس وقت انیشیٹ ہوئی, جو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں امریکہ سے. سو اس میں ہم رشیا کے وزٹ کو کہاں پہ دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ تو عمران خان صاحب کا بڑا پن بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی بصیرت بھی ہے. اس وجہ سے نہیں کہ میرے جماعت کے چیئرمین ہے, اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کی جگہ کوئی بھی ذمہ دار اور سنجیدہ شخص ہو وہ بھی عمران خان صاحب کی بات کرے گا کہ بھائی جو ماضی میں ہوا ہے. میں اپنی حکومت کے الٹنے کو, ایک رجیم چینج کو اپنی ذاتی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتا. میں 22 کروڑ کے عوام کو سپر پاور سے نہیں لڑانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ تعلق رہے لیکن دوستی کا, غلامی کا نہیں. بڑی یہ بھی میں ایڈ کرتی جاؤں یہاں پہ کہ ارلیئر آن خان صاحب نے یہ بات کلیئر کی تھی اپنے جلسوں میں جب ان کی پہلا ایک ہوا ہے سیریز آف جلساز کہ یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے. انہوں نے ڈیٹیچ کیا امریکہ کو, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ معاملات میں اور کلیئرٹی آئی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اب جو انفارمیشن ملی ہے اس میں یہ بات کی گئی. ایک چیز میں ایڈ کر دوں, رشیا کے ٹرپ کے حوالے سے 12 میٹنگز میں خان صاحب جو جرنلسٹ کے ساتھ ان کی ہوتی ہیں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ رشیا جانے کے لیے مجھے پوری بریفنگ دی گئی تھی اداروں کی طرف سے بھی, اور یہ ان کا آئیڈیا تھا مجھے رشیا بھیجنے کے لیے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر تھا رشیا میں تو میں نے فون کال پہ بات کی ہے جنرل باجوہ سے وہاں پر, ایک بار نہیں کئی بار. یہ بات ہمیں انہوں نے بتائی. علی صاحب آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں خان صاحب نے یہ بات متعدد بار کی ہے. اور دیکھیں رشیا کا جو وزٹ تھا اس پہ جانے سے پہلے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو کیبنٹ کی میٹنگ بھی اس سے پہلے ہوئی تھی. اور پورا سب کو ان دنوں کی اگر آپ وزیر اعظم صاحب کی انگیجمنٹس آپ نکالیں تو اس زمانے میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو ان کی میٹنگز ہوئی تھی تمام ذمہ دار لوگوں سے. تو وہ اگر وہاں روس گئے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ خدا نخواستہ کوئی ان کو شوق تھا سیر کا, انڈیویجول گئے ہو یا خالی پی ٹی آئی کا گیا ہو یا خالی گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے, یہی بات ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں. It never works like this. آپ نے تمام سٹیک ہولڈرز کو دیکھیں, ہمارا ملک ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا تھا اور گزر رہا ہے. اس میں آپ نے فورن افیئرز میں خاص کر جو افغانستان ریلیٹڈ, رشیا امریکہ ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ایک انپٹ لینا ہوتا ہے, کیونکہ سیکیورٹی کے معاملات میں وزیر اعظم کو اپنے اداروں سے انپٹ اس لیے لینا ہوتا ہے کہ اسی کے ملک کے ادارے ہیں, کسی اور کے تو نہیں ہیں, تو ان کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہوتی ہے. تو when عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان when he went to Russia he had the full support of the whole system جو یہاں پہ کام کرتا ہے. ایسا نہیں تھا کہ عمران خان صاحب جناب اٹھ کے چلے گئے خوشی اور سیر کے لیے گئے تھے, ان کو بڑا شوق تھا کہ ایز اے اسٹیٹسمین وہاں ان کا ویلکم ہو. نو, وہ پاکستان کے لیے گئے اور کس لیے گئے؟ مشکل حالات میں گئے. آپ کو وہاں سے سستا تیل ملے, آپ کا وہاں تعلق ہو, سی پیک مضبوط ہوتا, اگر روس کا ایک انپٹ اس میں آئے, سینٹرل ایشیا کھلے, قزاقستان ترکمانستان وہاں, اور اس سے امن آئے افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں. اور یہ دیکھیں کتنا بڑا سٹیپ تھا کہ بھٹو کے بعد پہلی بار پاکستان میں 2 عالمی اگر اجازت ہے علی کو صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. علی صاحب اف یو الاؤ می, تھینک یو سو مچ فار بینگ سو پیشنٹ. پہلے تو جو اس وقت گرفتاریوں کی اسپری چلی ہوئی ہے, کیا عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فریہ, کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے, اور خاص طور پر خان صاحب نے تو جو 4.25 سال میں بیجا ہے وہی آپ کاٹیں گے نا. کہ انہوں نے مطلب ہے کہ ظاہر ہے ملک میں اگر خان صاحب کی ڈائریکشن حکومت کرنے کی ٹھیک ہوتی تو آج پاکستان ان معاشی حالات سے دوچار نہ ہوتا.
جہاں پر ابھی وہ تو چھوڑ پچھلے کر 10 مہینے سے آپ لوگ نہیں کر رہے حکومت؟ نہیں وہ ٹھیک ہے بات، لیکن خان صاحب جس نہج پر چھوڑ کر گئے تھے وہ کوئی ڈکی چھپی ہوئی تو نہیں تھی. آپ نے تو کہا تھا کہ ہم وہیں سے اٹھائیں گے. دیکھیں بالکل کہاں پہ دیکھیں ادھر سے ہی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن گرا کے اتنے گہرے کنویں میں گئے کہ اٹھانے میں بھی کافی دقت پیش آ رہی ہے. اسے اٹھانے کے لیے 86 میں آپ کو ہاں جی میں آپ کی باتیں علی محمد خان صاحب سے سن رہا تھا، جنرل صاحب نے بھی آپ نے سوال کیا. پہلے یہ بتا دیں گرفتار کرنا ہے خان صاحب کو؟ جی میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر ان کے پاس اب میں کوئی ایجنسی کا نمائندہ تو نہیں ہوں کہ میں بتا سکوں. ابھی آپ کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سن رہا تھا تو میں اس کو انڈورس کروں گا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایجنسیز انویسٹیگیشن کر رہی ہیں، تو اگر وہ نوبت آئی تو پھر گرفتاری ہو جائے گی. کسی کو گرفتار ہونا تعجب والی بات تو نہیں ہے. ادھر نواز شریف صاحب کئی دفعہ گرفتار ہوئے، کتنے سال جیلوں میں رہے، لیکن وہ اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کے نہیں بھاگے تھے. پھر مریم صاحبہ خاتون ہیں، بہادر خاتون ہیں، وہ آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ، حمدہ شہباز کتنا عرصہ، ہماری سینئر لیڈرشپ میں بے شمار نام ہے. اب ایک ایک کو گنوائیں گے تو پھر ٹائم لگے گا. تو وہ تو کسی ڈگر تو لہذا ایک مطلب ہے کہ خان صاحب بھی کوئی وہ مقدس گائے تو نہیں ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہو سکتے. اگر میں اور علی محمد ہو سکتے ہیں تو پھر کوئی مطلب ہے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم تو ایک سیاسی ورکر ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، مطلب ہے کہ ہو سکتے ہیں. میں تو چاہوں گا کہ بھائی علی محمد جو ہے ان کا شمار بھی لیڈروں ان کا شمار بھی لیڈروں میں ہو جائے تو کوئی میں گزارش کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، خدمت کے لیے بہت شکریہ. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خان صاحب ایک تو یہ بات کرتے ہیں کہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو ایک سازش کے ذریعے اتارا گیا، پہلے انہوں نے نعرہ لگایا کہ وہ امریکہ نے سازش کر دی. جب یہ نعرہ لگایا تو اسی امریکہ کے لیے KPK میں ریڈ کارپٹ بھی بچھا دی اور گاڑیاں بھی لے لیں. اب وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہونے خبر آئی ہے امریکہ ساڈا بھائی ہے، اب کل خبر یہ آ گئی ہے کہ امریکہ بھائی ہے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب جب اتارنے کی بات کرتے ہیں تو خان صاحب اپنے آنے کی بات کیوں نہیں کرتے کہ وہ آئے کس طرح تھے. اگر خان صاحب اتنے باصول ہیں اور بھائی علی محمد بیٹھے ہیں پروگرام میں تو بہادری کا مظاہرہ کریں نا یار، کھل کے بات کریں، میرٹ پہ بات کریں، تسلیم کریں. چھوڑ دیں نا ہم جیسے اپنا بتائیں PDM کیسے آئی ہے. نہیں دیکھیں میں پہلے خان صاحب کی بات کر لیتے پھر PDM پر بھی آ جاتے. خان صاحب RTS سسٹم کے ذریعے آئے، پورے پاکستان کو پتہ ہے. خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو دیواروں کے اندر چنوا کر آئے، یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. خان صاحب جو ہے وہ مطلب ہے کہ یہ بات کی وہ خود اپنے بل پہ آئی جو بندہ اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں نہیں اگر ہم الیکشن کرا لیں سر پتہ چلے گا وہ تو RTS پہ آئے تھے. الیکشن کی طرف جانے الٹیمیٹلی الیکشن ہی ہونا. کس طرح الٹیمیٹلی ہونا ہے؟ آپ کی کیپٹن صفدر تو کہہ رہے ہیں 2020 میں کہ کب جا کے انہوں نے کہا کہ الیکشن 2025 میں. سوری دیکھیں معذرت کے ساتھ کیپٹن صاحب یا علی گوہر ہم مطلب ہے کہ وہ پارٹی کے جو الیکشن کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو ظاہر پرائم منسٹر کی طرف سے آئے گی یا ہمارے قائد نواز شریف صاحب کی طرف سے. الیکشن کمیشن سے نہیں آئے گی؟ نہیں الیکشن کمیشن تو ایک آئینی ادارہ ہے، اس نے ڈیٹ دینی ہے نا، وہ تو اس کا کام ہے، وہ الیکشن کوائے جب بھی کروائے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. الیکشن کمیشن نہیں کرا سکتا الیکشن. نہیں اگر ہماری پارٹی کا کوئی پوائنٹ آف ویو آئے گا تو وہ ان کی طرف سے یا ان کے کسی ترجمان کی طرف سے آئے گا. میرا بات کرنے کا مقصد یہ میں ہو سکتا ہے میں آپ کے پروگرام میں کوئی بات کر دوں تو وہ ایک غیر ذمہ داری ہوگی. میں کیپٹن صاحب کو سیریسلی نہ لوں ان کی نہیں، کیپٹن صاحب کی باتوں کو نہیں سیریس اس لحاظ سے ہے کہ وہ کوئی مطلب ہے کہ الیکشن کے حوالے سے جو ہماری سٹیٹمنٹ ہے وہ کیپٹن صاحب کی یا میری ذمہ داری نہیں ہے. میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مریم صاحبہ کے کوئی ترجمان بات کریں گے، نواز شریف صاحب کے کوئی ترجمان بات کریں گے تو ان کی مصدقہ رائے گی. دوسری میں اچھا یہ بڑی آپ نے اہم خبر دی ہے، میں بریک لے رہی ہوں. اچھا لیکن پھر میں ہی عرض کروں گا چونکہ آپ نے باقی دوستوں کو ٹائم دیا. کمپلیٹ کر لیں. نہیں آپ بریک لے لیں. اوکے we'll take a break, we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. ہمیں اس کو الیکشن کی ڈیٹ کون دے سکتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. آپ اپنی بات مکمل کر لیں. آپ نے کہا کہ ترجمان سے پوچھیں پر کیپٹن صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کا ٹائم ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے اگست میں. ٹھیک ہے 2023 میں. اس کے بعد جو آئینی ٹائم ہے اس وقت پر الیکشن ہوں گے اور وہی ٹائم ہے. ہاں یہ میرا پوائنٹ آف ویو ضرور ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری
قومی اور صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کو ایک سیاسی کھلواڑ کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے. اگر ہم نے اگر ہم نے 2018 کے الیکشن چوری شدہ الیکشنز کو اس لیے تسلیم کیا کہ انہی اسمبلیوں کے اندر بیٹھے, انہی اسمبلیوں کے اندر احتجاج کیے, انہی اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر قانون سازیوں میں حصہ لیا, انہی اسمبلیوں میں بیٹھ کر ان کو سلیکٹڈ کا خطاب دیا, لیکن ہم اس نظام اگر ہم چاہتے تو استعفے دے کے ہم بھی گلیوں اور بازاروں میں ایک سیاسی بھوچال برپا کر سکتے تھے. میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں نے لانگ مارچ کیا ہے, مولانا نے دھرنا دیا, لیکن اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے کیا نا. اچھا آپ نے کہا آپ کہتے تھے ہم دیکھیں ایک آئینی بحران تو آ گیا نا, ہمارا ملک متحمل نہیں. اچھا اگر 90 ڈیز میں اگر فریحہ صاحبہ 90 ڈیز میں الیکشن کرانا لازمی ہے تو پچھلی مردم شماری پہ ڈیسائیڈ ہوا تھا جس پر لیجسلیشن ہوئی تھی کہ یہ ایک الیکشن کے لیے میرا آپ کا کام ہی ہے ڈیسائیڈ کرنے کا. ایک یہ مردم شماری ایک الیکشن کے لیے, الیکشن کمیشن نے 20 دفعہ لیٹر لکھے عمران خان صاحب کو کہ اگلے الیکشن اس مردم شماری کے اوپر حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی. پچھلی حلقہ بندیاں صرف ایک الیکشن کے لیے تھی. ہم ان باتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اور کوئی عدالت, الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے, معذرت کے ساتھ اختلاف رائے ہو سکتی ہے, ہماری عدالتیں ہم فیصلوں پر تنقید کر سکتے ہیں. کوئی بھی الیکشن کمیشن کو ڈکٹیشن نہ کو پولیٹیکل پارٹی دے سکتی ہے نہ کوئی عدالت دے سکتی. ٹھیک ہے, وہ خود مختار ادارہ ہے. آپ لوگوں نے کہا بھی نہیں کہ الیکشن کرائے. I'll come to you. ہمارا کام نہیں ہے ان کو کہنا. یہ الیکشن کمیشن ہمیں آج کہے کہ الیکشن کے لیے تیار ہے تو ہمیں جانا پڑے گا الیکشن. اوکے جنرل صاحب, یہ الیکشن کمیشن کتنا خود مختار ہے اس پہ ضرور رائٹ دیجیے گا, بٹ جو آرٹیکل 6 کا ذکر ہوتا ہے بار بار کہ اگر نہیں ہوئے 90 دن میں الیکشن تو آرٹیکل 6 کی بات ہو سکتی ہے. اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ بات کی, کچھ قانون دان بھی یہ بات کہہ رہے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں قانون کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, میں نے بھی جو مختلف ماہرین ہیں ان کی بات چیت سنی ہے, کچھ پڑھنے کی کوشش کی ہے, سمجھنے کی کوشش کی ہے. جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات طے ہے کہ اسمبلیوں کے تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر اندر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کا صرف ایک کام ہے الیکشن کروانا. اس میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ابھی تک ناکام نظر آ رہا ہے. آپ چاہے کے پی لے لیجئے, پنجاب بھی لے لیجئے. جہاں تک الیکشن کی ڈیٹ دینے کا تعلق ہے تو پنجاب میں تو گورنر اور جو الیکشن کمیشن کے درمیان بحث چل رہی ہے کہ آپ نے دینی ہے ڈیٹ کی, ہم نے دینی ہے. کے پی میں ڈیٹ دینے کے بعد انہوں نے دوبارہ وہ چینج کر دیا ہے. یہاں پر یہ بھی ایک انتہائی افسوسناک جو ہمارے ترک بھائیوں اور سیریا میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اتنا بڑے زلزلے کا شکار ہوئے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات آسان فرمائے. وہاں پر اردگان صاحب نے سب کے باوجود, حالانکہ تقریباً 22,000 قریب شہادتوں کی رپورٹ آئی ابھی تک, شاید سے زیادہ ہوں ابھی تک, انہوں نے کہا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن شیڈول ہیں, الیکشن ہوں گے اس وقت. بیبی یاد ہے کہ سول وار تھی امریکہ میں, وہاں الیکشن ہوئے. دوسری جنگ عظیم تھی, برطانیہ کو بڑا اٹیک ہو رہا تھا, تب الیکشن ہوئے. دیکھیے الیکشنز اس وقت جو پاکستان کے کرائسس ہیں نا, اگر ہم کی اناٹمی کو سٹڈی کریں تو کرائسس ہیں کس قسم کے. سیاسی ابتری ہے ملک میں, اکنامک آپ کا کنڈیشن میں کسی کی ڈکی چھپی نہیں ہے, دہشت گردی زور پکڑ رہی ہے, آپس میں جس طریقے سے ہم نے اسے گردبان پکڑا ہوا ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے. اب یہ سارا کچھ ملا کر جب آپ دیکھتے ہیں تو ان کے سارے کے اگر جو منفی اثرات خدا نخواستہ اکٹھے ہوں گے تو پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوگا. اس سارے جو میجر کرائسس آپ کو سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے اس کا بیسس کہاں سے شروع ہو سکے. یہ کرائسس کہیں سے تو آپ نے حل کرنا ہے نا, یہ گارڈین ناٹ تو نہیں ہے کہ آپ نے کاٹیں گے تو ہی مسئلہ بنے گا. کہیں سے تو حل کرنا شروع کرنا ہے. کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو آپ لے سکتے ہیں؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ آپ کی دیر لگے گی, اکنامک آپ کی ریکوری جو ہے وہ آپ کی دیر لگے گی, نہیں ہو سکتا جلدی. آپس میں جس طریقے سے ہم ایک دوسرے گربان پکڑا ہوا ہے, ایک یہ وہ معاملات ہیں یا آپ کی جو سیاسی ابتری ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اور اس کو کم کرنے کا جو پہلا قدم ہے, یہ نہیں کہ آخری قدم ہے, پہلا قدم میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں, یہ بالکل صحیح ہے کہ ایک دن الیکشن ہو تو عام اسمبلیز کے تو بہت بہتر ہے ملک کا. اور یہ ایک دفعہ کرانے کے بعد 97 کے بعد یہ آپس میں طے پا گیا تھا کہ الیکشن ایک ہی دن ہوں گے. اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن الیکشن کرانے ہیں تو الیکشن کرانے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو تو کسی نے نہیں روکا ہوا. ہم کیوں اس بات پہ مصر ہیں کہ ہم ایک ہی دن وہ الیکشن کرائیں گے اور آئین کو کھینچ کے ہم وہاں لے جائیں جہاں پہ جو آرٹیکل 6 یا بات کر رہی ہیں آئین سے
انحراف نظر آئے آپ کو، اگر سیاسی قوتیں ہی آپ کو انحراف کرتی نظر آئیں گی تو پھر ہم باقی ڈکٹیٹرز کو جس طریقے سے ہم جس کو جو فوج کو ہمیں بار بار تانے دیے جاتے ہیں، پھر وہ تو بالکل ختم ہو جائیں گے سارا. یہ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے، یہ المیہ ہو جائے گا، ٹریجڈی ہو جائے گی پاکستان کے پولیٹیکل اسپیکٹرم میں. علی محمد خان صاحب، جو کیپٹن صفدر کی سٹیٹمنٹ ہے، آئی ایم شور آپ نے سنی ہوگی، اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ کیا کیپٹن صفدر وہ بات بتا رہے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں ڈسکس ہوئی ہے، مثلا یہ کہ الیکشن نہیں ہوں گے، مریم نواز نہیں بنتی نظر آ رہی پرائم منسٹر، شہباز شریف صاحب ہی کنٹینیو کریں گے جو کہ خان صاحب نے کوٹ ان کوٹ کہا کہ فیورٹ ہیں اس وقت، اور آگے آپ اس کو دیکھ لیں کہ انہوں نے 2025 کا ذکر کیا. کیا کوئی پلان ہے کہیں پر؟ دیکھیں، ہی از اے ممبر آف دی شریف فیملی، وہ کے گھر کے آدمی ہیں، ظاہر ہے وہ مریم بی بی کے جو ہیں وہ ہسبینڈ ہیں، تو وہ ان کے گھر کی بات تو ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ جس طرح سے انہوں نے کی ہے تو اس کو تو بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیپٹن صاحب نے تو وہ کام کیا ہے کہ گھر کا بیبی جو ہے وہ لنکا ڈھائے، اور ان کے بیان کو جو ہے شہباز صاحب تو بہت دور کی بات ہے، مریم صاحبہ نے بھی اس طرح سے جو ہے اس کو جو ہے وہ اون نہیں کیا. لیکن یہ ان کا بیان شریف ہاؤس آف شریف میں ایک ڈیوائیڈ کی طرف بھی ایک اشارہ کر رہا ہے کہ اس میں دو بیانیے جو ہیں وہ آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دونوں بیانیے جان کے گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے یا جینوئنلی بیچ میں ایک ڈیوائیڈ ہے. میرے خیال میں مجھے جو لگ رہا ہے کہ ایک جنرل ڈیوائیڈ بھی ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کا اس وقت لگتا نہیں ہے کہ دوبارہ اس پوزیشن پہ وہ آ سکیں، حالانکہ آج بھی بڑے لیڈر میاں نواز شریف ہیں. شہباز صاحب بے شک جو ہے وزیر اعظم ہوں، لیکن دوسری طرف شہباز صاحب نے اپنے آپ کو وزیر اعظم بنایا، اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنایا، تو وہ اس طرف ایک احساس محرومی کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ بھائی بیسیکلی تو میاں صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، تو یہ چیز اب اس کے خلاف ان کی جماعت کے اندر سے جو ایک ریئیکشن آ رہا ہے. کچھ لوگ ڈھکے چھپے شام کی محفلوں میں تو ساری بات کریں، لیکن میڈیا پہ کچھ ان کے سینئر لیڈرشپ خاقان صاحب وغیرہ نے کافی حد تک کھل کے 2-3 موقعوں پہ بات کی ہے. اور مہتاب صاحب ان کے فارمر گورنر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پتہ نہیں میرے خیال میں تھے کس زمانے میں، ہم بچے تھے اسٹوڈنٹ اس زمانے میں، تو ہی از ون آف دا موسٹ سینئر ممبرز آف دیٹ پارٹی. تو اندر بھی ایک ان کے اندر ایک بہت قسم کا خڑمس قسم کا مچا ہوا ہے. تو ایسی حالت میں اس حکومت کا ایک ویژن کے ساتھ آگے جانا بڑا مشکل ہے. اب الیکشن کی طرف اگر آپ ان کو لے کے جائیں تو ان کا بیانیہ ہی سیٹ نہیں ہو رہا. وہ بیانیہ جو ہمارے دور میں مریم بی بی سیٹ کرنا چاہ رہی تھی، وہ ان کی اپنے ہی خاندان نے، اور آج جی انہوں نے کہا دفن ہو گیا، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو دفن ہو گیا. ویئر از اٹ ناؤ؟ اگر آپ واقعی ووٹ کو عزت دو کی بات ہے تو پھر آپ کیوں جو ہے اپنے وہ سارا ہونے دیا جس کی طرف عمران خان صاحب نے کل وائس آف امریکہ میں اشارہ کیا؟ پھر تو آپ کہتے کہ نہیں ہم نے عوام کی طاقت سے آنا ہے. اگر آپ نے عوام کی طاقت سے نہیں آنا تو پھر آپ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کی کیوں؟ اور آج کل جو آج کل جو مریم بی بی بہت غصہ کر رہی ہیں اور وہ چیخ رہی ہیں، تو وہ بتائیں، واضح کریں کہ وہ زیادہ ناراض کس سے ہیں، عمران خان صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے؟ یہ اس کا جواب تو آپ دیں گے علی صاحب، لیکن اوور آل اس کا جواب وہ دیں گی. وہ کس سے زیادہ ناراض ہیں؟ خان صاحب سے ناراض ہیں؟ علی گوہر بلوچ صاحب بھی دے سکتے ہیں اس کا بیان. جی کیا ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے اس وقت؟ وہ تو نظر ہی آ رہے ہیں، خاقان عباسی صاحب ناراض ہو گئے، مفتاح اسماعیل صاحب تو بالکل نہیں. علی محمد خان صاحب تو وہ، حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ علی محمد خان ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنجیدہ آدمی ہے اور معقول بات کرتے ہیں، لیکن کچھ وہ جب آپ پروگرام میں کرنے کے لیے بات نہیں ہے تو پھر وہ غیر سنجیدہ لوگوں کے الفاظ لے کے پروگرام میں بات کرنی میرے خیال مناسب نہیں ہے. علی محمد کی گزارش میں یہی عرض کروں گا کہ پچھلے 30 سال سے ہر 5-4 سال کے بعد جو سیاسی ہیں وہ میڈیا پر آ کر یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ شریف خاندان میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، شین سے پتہ نون سے شین نکل گئی، شین سے نون نکل گئی، نہ آج تک نون سے شین نکلا اور نہ آج تک شین سے اگر نیشنل گورنمنٹ آئی تو آپ کی پارٹی اس کو اپوز کرے گی؟
دیکھیں ابھی تو نیشنل گورنمنٹ کی بات ہی نہیں ہوئی، تو ابھی ہم نے اپنی پارٹی سے اس ٹاپک پہ بات کی یعنی آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں، یو کین ایکچولی ویلکم دس. ظاہر ہے کہ نہیں، ہم بحث نہیں کر، یہ تو ابھی ڈسکس بھی نہیں ہوا کہ نیشنل گورنمنٹ، ابھی تو حالات ہی نہیں، ابھی تو جو موجودہ ہماری جو مطلب ہے گورنمنٹ چل رہی ہے جو کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کا بھی ٹائم پورا ہوگا تو اس کے بعد میرا خیال ہے تو نیکسٹ الیکشن کرانے ہی نہیں، کبھی نہیں کرائیں گے، کبھی تو کرائیں گے. دیکھیں میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ اگست کے بعد جو مقررہ آئینی وقت ہے اس پہ الیکشن ہو جائیں گے. میں تو اس بات میں بڑا کلیئر ہوں، مجھے تو کوئی اس بات پہ ابہام نہیں ہے. لیکن آپ کی پارٹی میں اس پہ کیا خیال ہے؟ ہماری پارٹی کا بھی یہی خیال ہے. اوکے چلیں ہم اس پہ یہاں پہ ریپ اپ کرتے ہیں، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ لیں گے. آپ کا سلاٹ ہم نے سنبھال لیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ثابت ہوتی ہے نہیں. وی ول ٹیک اے بریک. ارشد شریف صاحب کے کیس پہ پیش رفت کیا ہوئی ہے، وی ول ٹاک اباؤٹ ارشد شریف رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. ارشد شریف کی شہادت کو 3 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا، لیکن اب تک ان کے قاتلوں کے چہروں پر موجود نقاب اور ہاتھوں پر موجود دستانے موجود ہیں. سپریم کورٹ نے اس معاملے کا از خود نوٹس لے رکھا ہے. اس کیس کی تحقیقات کے لیے اسپیشل JIT بھی تشکیل دی گئی تھی، جو کہ کینیا تو گئی لیکن خالی ہاتھ واپس آئی. آج اس کیس کی سماعت میں سپریم کورٹ کے معزز بینچ واضح طور پر JIT کی کارکردگی سے غیر مطمئن نظر آیا. آج کی سماعت کی تفصیلات آپ دیکھ سکیں گے اسکرین پر. کچھ پوائنٹس میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. JIT کے سربراہ اویس احمد نے دوسری پیش رفت رپورٹ جمع کروا دی. جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ جو کام آپ کے ذمہ لگایا تھا وہ ہوا یا نہیں، کینیا سے قتل کے متعلق کوئی مواد ملا یا نہیں. سربراہ JIT نے کہا کہ کینیا میں حکام سے ملاقاتیں کی، کینیا نے شواہد تک رسائی ہی نہیں دی. جسٹس مظاہر نے کہا کہ کہانیاں نہ سنائیں، آپ کو شاید بات سمجھ نہیں آ رہی، شواہد کی بات تو ٹرائل میں سامنے آئے گی، مواد کیا جمع کیا ہے. دوران سماعت جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ارشد شریف قتل کے 3 زاویے ہیں. ارشد شریف کو پاکستان سے باہر جانے پر کس نے مجبور کیا؟ کیا تحقیقات ہوئی کہ ارشد شریف کے خلاف ملک بھر میں مقدمات کس نے درج کرائے؟ کیا پتہ لگایا گیا کہ ارشد شریف کو ایسا کیا دکھایا گیا کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے؟ جب تمام کڑیاں جڑیں گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ارشد شریف سے جان کون چھڑوانا چاہتا تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ 1 ماہ کا وقت دیتے ہیں، مکمل رپورٹ دیں. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا اقوام متحدہ سے کیوں مدد نہیں لی جا رہی. اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی، آپ دیکھ سکتے ہیں ان سوالات کے جوابات اور بہت سارے معاملات. جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز ارشد شریف جویریہ صدیق. تھینک یو سو مچ جویریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. آج ارشد شریف کیس کی سماعت ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ JIT کو اس کو کوئی ٹھوس ثبوت ہی نہیں ملا اور نہ ان کے ساتھ کینیا کے حکام نے تعاون کیا. یہ بات ٹھیک ہے آپ کے خیال سے JIT کے جو افسران ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں یا پھر انہوں نے خود ہی سے سنجیدگی سے جا کر تفتیش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جب بھی میں نے اور دیر بعد کینیا میں رابطہ کوشش کی سفارتی طور پہ ان کی پولیس کے طور پہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت اگر یہ کرے گی تو ہم تعاون کریں گے، تو اس کا مطلب ہے حکومت ان سے یہ بات کرتی ہی نہیں، اسی لیے پھر وہ تعاون بھی نہیں کرتے. اگر لیجر ٹرپس لینے ہوتے ہیں تو شہداء کی فیملی کے جذبات سے کھیل کے نہ لیے جائیں. مجھے تو یہ لگا تھا کہ یہ جائیں گے تو کوئی تحقیقات کر کے لائیں گے. میں نے ان سے کچھ سوال بھی پوچھے تھے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ پتہ کر کے آئیے گا کہ دبئی میں وہ شخص کون تھا جس نے ارشد کو دبئی چھوڑنے کے لیے کہا. وہ شخص اگر یہ نام اس سے ملتے، اسے تفتیش کرتے اور بتاتے تو پہلی کڑی تو وہیں سے مل جانی تھی. دوسری چیز یہ کہ ارشد شریف کو جن 2 پولیس والوں نے وہاں ٹارگٹ کیا وہ کدھر ہیں؟ ان کے حوالے سے مقدمہ کیوں نہیں شروع ہو رہا؟ ہمارا سفارت خانہ وہاں پر جو ہے ارشد شریف کی میت کے ساتھ تصویریں فوٹو شوٹ کروانے میں بہت پیش تھا، لیکن ہماری مدد کرنے میں کسی بھی لحاظ سے وہ پیش نہیں ہے. جب تک ہماری وزارت خارجہ اور ہماری حکومت کی ول نہیں ہوگی تو کیسے جو ہے وہ کوئی چیز سامنے آئے گی؟ نہ وہاں کوئی قاتل گرفتار ہوا ہے، نہ یہاں کوئی قاتل گرفتار ہوا ہے. اور یہ چیز اتنی تکلیف دہ اور مایوس کن ہے کہ اتنی بڑی JIT جائے، ملکوں گھوم کے آئے اور آ کر یہ کہہ دے کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں ملا. ہم سے تو بہت سوال کر رہے تھے، ہم سے تو بہت کچھ پوچھ رہے تھے. کیا ایک ایٹمی طاقت ملک اس کی اتنی بھی رسائی نہیں ہے کہ وہ کینیا جیسے غریب چھوٹے سے ملک کے اوپر کوئی سفارتی دباؤ ڈلوا سکے یا ڈال سکے اور بات کر سکے؟
ہم کب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کو لکھا جائے، نہیں لکھ رہی حکومت. ہم کب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کینیا میں مقدمے کا آغاز کیا جائے، نہیں کر رہی حکومت. ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ ان 2 پولیس والوں کو سزا دو، حکومت کچھ نہیں کر رہی. ہم کب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 16 FIR والے لوگ تھے، بتایا چاہے ہماری مدیت میں تو FIR درج نہیں ہوتی، میری ساس کی مدیت میں FIR نہیں درج ہوئی. وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جا کے ارشد پہ ایک ہی کیس میں ایک ہی بات پہ 16 FIR درج کروا لی؟ یہ تو آج کہی گئی عدالت میں بات. جسٹس اعجاز الحسن نے جو 3 سوالات اٹھائے ہیں، آپ اس پہ روشنی ڈال سکتی ہیں. ادھر ایک ارشد کے خلاف کس نے FIR کٹوائی، کون ان کے پیچھے تھا، کیوں ملک سے ان کو جانا پڑا، اور یہ باتیں جب پتہ چلیں گی تو خود ہی معاملات سامنے آ جائیں گے. ان سے بتا دیں آپ کو کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کون تھا ان FIRs کے پیچھے اور کون کہہ رہا تھا کہ ملک سے جاؤ؟ کل اور پرسوں آرٹیکل جو لکھے ہیں، میں اردو میں بھی ان کے لیے آرٹیکل لکھ رہی ہوں اور انگریزی میں بھی لکھ رہی ہوں. جی، آپ کا ایک ہمارے سامنے اوپینین میں آپ نے گورنمنٹس آف کینیا، UAE اینڈ پاکستان آنسر می، اس میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ارشد شریف واز نائدر اینٹی پاکستان نور اینٹی فورسز، ہی اونلی ڈیئر ٹو اسٹینڈ اگینسٹ کرپشن. مل جائیں گے. یہاں پہ 16 FIR کروانے والا کون تھا، دبئی سے نکلوانے والا کون تھا، اور وہاں کی پولیس کو پیسے دینے والا کون تھا، کیونکہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. آپ رینڈم کسی ٹورسٹ کو یا سیاح کو جو ہے وہ گولی نہیں مار دیتے اپنے ملک کے اندر. لیکن کیونکہ کسی کی ترجیح نہیں ہے ہمیں انصاف دینا، تو اس وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ ڈیلے ہو رہی. ہم پورا مہینہ انتظار کرتے ہیں کہ کب جو ہے وہ عدالت کی سنوائی ہوگی تو شاید ہمارے لیے کوئی انصاف ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور اب ہمیں عالمی فورمز کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھانی پڑے گی. اقوام متحدہ کا جو آج ذکر ہوا عدالت میں، آپ پہلے بھی کہہ چکی ہیں، آپ کے خیال سے اقوام متحدہ سے کروانی چاہیے یا جی بالکل، اقوام متحدہ کے 3 ادارے ہیں جو اس حوالے سے کام کرتے ہیں، جو کہ صحافیوں کی آزادی رائے پر کام کرتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ بجائے کہ ہم ان سے مدد مانگیں کہ ہماری اپنی ریاست ہمیں مدد دے دے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اسی طریقے سے حل ہوگا کہ اقوام متحدہ جب اس کو جو ہے وہ کرے گی تو پھر جا کر جو ہے وہ ہر جگہ کے قاتل جو ہیں وہ مل جائیں گے. کیونکہ یہ اسی طرح پلاننگ سے کیا گیا مرڈر ہے کہ ہمیں انصاف نہ مل سکے، لیکن ہم بھی جتنی ہم سے کوشش ہو سکے گی ہم انصاف کے لیے کریں گے. جویریہ، آپ کو کسی نے ڈرانے کی، دھمکانے کی یا کسی اور طریقے سے پریشان کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ سائبر بولنگ تو ہوئی ہے آپ کے خلاف، کیا آپ سمجھتی ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہے یا آئسولیٹڈ ہے؟ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ مجھے ویسے بھی تھریٹس آئے ہیں اور مجھے سوشل میڈیا پہ بھی تھریٹس آئے ہیں. سب سے زیادہ جو ہے وہ میری عدت کو لے کے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بڑا پریشان ہیں، اور میرے پیرنٹس کو ان پہ یہ بہت دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ میں چھوٹی ہوں، اپنے پیرنٹس کی لاڈلی ہوں. تو مجھے ان کو یہ کہا گیا کہ اس کو عدت کروائیں چپ کر کے، یہ آواز نہ اٹھائے، یہ کچھ بھی نہ بولے، یہ کیوں لکھ رہی ہے، اس نے دوبارہ سے آرٹیکل کیوں لکھنا شروع کر دیے ہیں، یا ارشد کے لیے روز آواز کیوں اٹھاتی ہے. کیونکہ میں تقریباً روز کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن میں ارشد کے لیے آواز جو ہے وہ نہ بلند کروں. تو یہ مجھے تو آن گراؤنڈ بھی اور مطلب آن سائبر مطلب بلنگ اور وہ جو ایک ہراسمنٹ، اور اس کے بعد تو اتنی گندی کمپین تھی کہ آپ کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے اگر کوئی وہ کرتے ہیں نا چیزوں کو، یا اس کی پرسنل لائف کے اوپر کرتے ہیں، تو پھر اس کی زندگی بھی خطرے میں آ جاتی ہے. تو کورس یہ ٹیکٹکس اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ ارشد شریف کے لیے سوشل میڈیا پہ آواز نہ اٹھائی جائے اور اس کے انصاف کے لیے آواز نہ اٹھائی جائے. اگر مجھے خاموش کرا بھی دیا تو کل کسی اور کا نمبر آ جائے گا، کل کسی اور صحافی اینکر کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے اہل خانہ کے ساتھ یہ ہوگا. تو اس وقت سے ہماری کمیونٹی کو ڈرنا چاہیے. جس تکلیف سے میں گزر رہی ہوں یا ارشد کی والدہ گزر رہی ہیں، ان کے گھر والے گزر رہے ہیں، ہم سب جس تکلیف میں گزریں، یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. کیونکہ اگر ان 16 FIRs والوں کو، جو صحافیوں کو دھمکاتے ہیں، اگر ان کو چپ نہیں کرایا گیا تو پھر اگر آج ہمارے ساتھ ہوا ہے تو کل کسی اور کے ساتھ ہوگا. ہم نے دیکھا ہے سپریم کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے، لیکن 3 ماہ میں کیا نتیجہ نکلا آپ کی نظر میں؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیں، جو پہلی والی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی وہ پبلک کر دی، ہماری نجی زندگی کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، ہماری ہر ڈیٹیل انٹرنیٹ پہ ڈال دی انہوں نے. یہ اس طرح کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں مطلب وکٹم کو تنگ کرنے کے لیے کہ وہ چپ ہو جائے، وہ کوئی بات نہ کر سکے. وہ تو پھر بھی تھوڑی بہت کوئی فائنڈنگ نکال کے لائے تھے. یہ والے تو مجھے ان پہ اتنی حیرت ہے کہ پھر اگر ان کو پتہ تھا کہ ان کا کوئی وہاں پر انہوں نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ، بات چیت یا کوئی اجازت لی ہی نہیں ہے، تو ان کو پھر پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ ضائع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا.
اس لیے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ سے یہ درخواست کروں گی کہ وہ اقوام متحدہ سے ڈائریکٹ بات کریں تاکہ پاکستانی شہری، پاکستانی صحافی جس کو بےامانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے، کیا ریاست پاکستان اس کے لیے انصاف نہیں مانگے گی کینیا سے؟ یہی امریکہ کا صحافی ہوتا ہے یا برطانیہ کا تو وہ اب تک کیا کیا نہیں کر چکے ہوتے؟ کیا پاکستانی ملک میں انسانی جان کی یا ہم ٹیکس پیئرز کی کوئی عزت، کوئی وقت یا کوئی قیمت نہیں ہے؟ بہت اہم سوالات جویریہ صدیق اٹھا رہی تھی. بہت بہت شکریہ جویریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. میری شدید انسسٹنس پہ جویریہ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے برادر ملک ترکیہ سے روزانہ تکلیف دہ فوٹیجز آتی ہیں، تکلیف دہ صورتحال نظر آتی ہے. ہم دعا مانگ سکتے ہیں، جو آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں. کچھ آپ کو ہم دکھاتے ہیں وہاں کے حالات کیا ہیں. لیٹس واچ اٹ. ایفرٹس جاری ہے ترکیہ میں، بھولیے گا مت وہاں پہ ان کو آپ کی مدد کی، آپ کی دعاؤں کی شدید ضرورت ہے. اور ایک بار پھر یاد دہانی، ارشد شریف کے قتل کے کیس میں جو معاملات اب آپ کو کھٹائی پہ پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر یقیناً نہ صرف کنسرن کی ضرورت ہے بلکہ کوئی ایکشن لینے کی بھی ضرورت ہے. ڈو ریمبر دیٹ. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.